अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बड़ी हंगामा खेज खबरें हैं जो यकीनन 90% तो आपको पता ही हैं कि खान साहब ने ऐलान कर दिया कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे और अगले 3 दिन में ऐलान कर देंगे। मैं आज आपको सबकी नीयतें बताऊँगा कि ये जमहूरियत पसंद हैं, ये वतन परस्त हैं, ये मुहिब वतन हैं, सब के सब। कि जब मुफ्ती ने कहा, पहले तो खान साहब ने कहा था ना कि हम अभी मशावरत करेंगे, फैसला करेंगे, फिर बताएंगे, मगर जो ही मुफ्ती ने कहा कि मुल्क बैंक करप्सी के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और कोई एक गलती अफोर्डेबल नहीं है, नॉट एनी मोर, तो खान साहब ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि 3 दिन में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ उनकी नीयत देखें, जो रोज़ ताना मारते थे कि इलेक्शन चाहिए तो 2 असम्बली से इस्तीफे, तहलील करो असम्बलियाँ, 2 सूबे मेजर सूबे तुम्हारे पास हैं, तोड़ो, कल हम इलेक्शन करवा देंगे। अब जान के लाले पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा है, आए बाएं शाएं उनकी कहानियाँ सुने कि अगर देखें, अगर असम्बलियाँ टूटी, इलेक्शन की तरफ गए, इंटर्म आई तो मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा और मरदमशुमारी हुई ही नहीं है और खान साहब ने काउंसिल में खुद बैठ कर साइन किए हैं कि नए इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक साइन नहीं होंगे, और गवर्नर चाहे तो वो एतमाद का वोट लेने को कह सकता है, असम्बलियाँ बचाई जा सकती हैं, अदम एतमाद लाई जा सकती है और नई नई आइनी तरामीम की गुफ्तगू और नई कहानियाँ, नई तशरीहात, जाने क्या क्या पेश किया जा रहा है। मगर असम्बलियाँ जाने के नाम से दम निकल गया है और खान साहब को तो कोई परवाह ही नहीं है, उन्हें तो कोई गर्ज ही नहीं है कि मुल्क बैंक करप्ट हो या ख़त्म हो जाए, इलेक्शन हो। और इलेक्शन में उनका जो हाल होना है वो नज़र आ गया है। आपने कश्मीर देख लिया, कल मैंने आपको बताया था कि कश्मीर और पंजाब की रिवायती जो सियासत है, जो समाज है, जो कल्चर है, वो एक जैसा है मुकम्मल। अब खान साहब को फ़ौरन रियासत मदीना बनानी है, एक बैंक करप्ट रियासत मदीना जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी इस बैंक करप्सी की, और खान साहब बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो कि उनकी मुरादें बर आ रही हैं कि मुल्क अंजाम को पहुंचने जा रहा है, मगर ये अंजाम खान साहब ने अकेले नहीं पहुंचाया। आज पता है ना, पाकिस्तान में अब सुबह जब हो रही होगी तो एक बड़ी रिटायरमेंट है। मैं आज बहुत बोलना चाहता हूँ, मैं उस इमरान रियाज पे भी बात करना चाहता हूँ जो कहता है ये मुल्क उनके बाप का है। मैं साबित करूँगा कि ये मुल्क उन्हीं के बाप का था, उन्हीं का है, जब तक रहेगा उन्हीं का रहेगा। क्यों रहेगा, आइए इस पे एक एक करके बात करते हैं। पहले हम रिटायरमेंट पर बात करें। आज तारीख के कब्रिस्तान में, मतलब कूड़ेदान में, एक लाश दफनाई जाने वाली है जिसकी कब्र से ता हयात ता क़यामत बदबू भपकों का धुआं उठा करेगा। सुने बाजवा साहब और गौर से देखें, वैसे तो आपकी खुदाई 3 साल की हुआ करती थी, मगर आपकी रस्सी 6 साल दराज रखी गई, और कैसे क्यों रखी गई एक आलम को भी पता और आपको भी। मगर बाजवा साहब, सियासतदान चाहे उन्हें आपने ही क्यों न जन्म दिया हो, मरते दम तक अवाम के दरमियान ही रहते हैं। वो आपका लाया हुआ इमरान खान हो या आपका निकाला हुआ नवाज शरीफ या नापसंदीदा जरदारी, इतनी तारीख तो यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। मूसा को फ़िरौन ने ही पाला था, आपको अयूब, ज़िया, मुशर्रफ, बाकी सब के सब का आना और जाना दोनों ही मालूम होंगे, और होना भी चाहिए। उनकी तौकीर और तकरीम भी आपको खूब पता है, मगर आपके लिए तारीख़ ने उनसे कहीं ज़्यादा बदतर फैसले कर रखे हैं। हमें यह भी पता है मुजरिम आप अकेले नहीं, मुजरिम वो नज़रिया, वो फ़िलासफ़ी, वो इंतहा पसंदी लाने वाले हैं जिसकी बुनियाद पर इस रियासत का वजूद रखा गया और ये कायम की गई। मुझे कहने में कोई आर नहीं और ना कोई खुशफहमी है। आप कहीं नहीं जा रहे, बस आपका जिस्म, आपका बूढ़ा चेहरा रिटायर होकर जा रहा है कि वो थक चुका है। आपकी रूह को नए जिस्म की ज़रूरत पड़ गई है। गुज़िश्ता 75 सालों से यही तो होता आया है। हम पैदा भी आपके दौर में हुए, जवान भी, मगर बाजवा साहब जाने क्यों यकीन हो चला है मरेंगे नहीं आपके जबरो इस्तबदाद के दौर में, कि जब जुल्म को पहुँचे
جب ظلم انتہا کو پہنچے تو مٹ جاتا ہے، اور جانے والوں سے بہتر یہ بات کون سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے کہ اب انتہا کب کی ہو چکی، اب تو بس اس کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ لوگ یوں ہی تو آپ کو باجوہ چوف کہہ کر مخاطب نہیں کر رہے۔ سنیں باجوہ صاحب، غور سے سنیں اور بہت غور سے سنیں۔ ریاست کی در و دیوار چلا رہے ہیں کہ وقت رخصت ہوا چاہتا ہے۔ میں آج آپ کو اس رخصتی کے ثبوت بھی پیش کروں گا کہ اب کتنے چاہے جسم بدل لو، وہ اگلا موڑ جدائی کا، رہائی کا اسے آنا ہے، وہ آئے گا۔ آپ کی روح کے ہر جسم پر لاکھوں افراد کے لاشیں پڑے ہیں، جانے کتنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بد دعائیں، بوڑھے باپوں کی آہیں۔ ایک طوفان بپا ہے، ایک کربلا ہے جس کے گھیرے میں ہیں آپ، یہ ریاست اور ہم سب۔ آپ بھی، آپ کے باقی دوسرے جسم بھی، اور آپ کی روح بھی مجھے چیختی، چلاتی، کرہاتی صاف نظر آ رہی ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کو اس کے ثبوت بتدریج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ لندن میں ایم کیو ایم کی 10 ملین پاؤنڈ کی جاگیر پر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، اور امریکہ سے کراچی تک اس کے خلاف متحد ہو کر لڑا جا رہا ہے، جس کی بدولت نام ملا، کام ملا، دولت، وزارت سب ملی۔ جو کبھی اس کے سامنے بولتے ہوئے ہکلاتے تھے، خوف سے کانپ جاتے تھے۔ کراچی والے آج کل ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہمارے اس شہر کا بننا کیا ہے اور اب ہم کیا کریں۔ تو سنیں کراچی والو، مسئلہ اب یہ نہیں کراچی کا کیا بنے گا اور اب آپ کیا کرو گے، ہم کیا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، جب آخری لڑائی ہوگی اس وقت تمہارا اور ہمارا کیا بنے گا۔ میرے بہن بھائیوں کا اپنے اطراف کے منظر کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ چاروں اور نگاہ تو دوڑائیں، قدرت نے کیسا انتقام لیا ہے ہم سب سے، ان سب سے، ہم سے بھی جنہوں نے مذہب کے نام پر ترک وطن کیا، مٹی ماں کو چھوڑا، غداری کی، ان سے بھی جو کہتے تھے بہاری نہ کھپن اور بہاریوں کو لانے کی، اس آڑ میں ان سے بھی جو نہ کھپن اور کھپن والوں سے مل کر کھیلتے رہے، ان سب کو ایک جیسے انتقام کا سامنا ہے۔ چند ہزار یا لاکھ بہاری منظور نہیں تھے، وہ بہاری جو اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے جس کا سہارا لے کر زمین کا قتل کیا اور کشت و خون کے دریا بہائے اور تہذیب و تمدن سب کو خطرہ قرار دیا جاتا تھا۔ وہ بہاری جو دنیا کی ذہین ترین قوم تھے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں دیں، بے سر و سامانی میں بھی تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑے، ان کے مقابلے میں آپ اور ہم 50 لاکھ سے زائد قبضہ گیر افغانیوں کو، جو ڈرگ سے لے کر اسلحے کے تاجر ہیں، جو اغوا سے لے کر ہر جرم کو روا سمجھتے ہیں، انہیں لے آئے۔ جو تمہاری بیشتر مارکیٹیں، ہماری مکان دکان خرید کر ناجائز بستیاں بنا کر شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر چکے، وہ اس شہر کے ہی نہیں، اس صوبے کی اصل معاشی قوت بن چکے ہیں۔ اور جب کوئی معاشی قوت بھی ہو تو سیاسی سماجی قوت بننے سے انہیں کوئی روک سکا ہے یا روک لے گا؟ تم جو یہ پوچھتے ہو کراچی کا کیا بنے گا، بس اپنی جان کی اب فکر کرو۔ کراچی اب کسی طور تمہارا نہیں، اب تم کسی کے ہو، نہ کوئی تمہارا ہے اور نہ اب تم کہیں کے ہو۔ اب تو بس پوچھو سندھ کے قوم پرستوں سے، آصف زرداری سے، ایم کیو ایم کے لیڈروں سے، خوش تو ہونا، آرام ہے نا اب؟ کیونکہ تمہارا یہ سوال ان کے زخموں پر مرچ کا کام دے گا کہ تم شاید اپنے لوٹنے برباد کرنے والوں کو اذیت میں دیکھ کر تھوڑی سی خوشی محسوس کر سکو۔ اور ہاں، ان سے ضرور پوچھنا جو اس وطن کے پاسبان تھے، نگہبان تھے، جو تمہیں ہر موقع پر حب الوطنی کا چورن۔ آپ عمران ریاض سے تو واقف ہوں گے، جو ان دونوں سقراط ہیں، بقراط ہیں، افلاطون ہیں، مگر یہ سقراط، بقراط، یہ امام مالک، یہ جعفر، یہ حنیفہ، یہ اپنے دور میں مشہور نہیں تھے۔
یہ مشہور لوگ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. انہوں نے جو کل ایک مشہور زمانہ تقریر کی ہے اور جو باجوہ سے لے کر پوری فوج کو للکارا ہے، کچھ پہ کوئی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تو آپ کو اور منظر واضح ہوتا جائے گا. وہ تقریر میں نے بھی دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹی تاریخ، جھوٹا نصاب، آدھا سچ پڑھایا گیا، آدھی معلومات، آدھی نالج دی گئی، ایک ایک کر کے مارا گیا، کپڑے اتارے گئے، شلوار اتاری گئی، کہیں بتایا یہ کرو گے تو محب وطن، اور جو نہ مانے وہ غدار. ایک ایک کر کے مارنا آسان ہوتا ہے، لڑنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اکیلے ہم کب تک لڑیں گے اور کب تک لڑ سکتے ہیں؟ وہ مجمع سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں؟ کتنوں کو اعتماد ہے کہ وہ اب بھی سیاست کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا نکلو اور دیکھو دنیا میں تمہاری کیا عزت ہے، کیا اوقات ہے. معلوم کرو لوگوں سے کہ مرنے والوں کی عزت زیادہ ہے یا مارنے والوں کی. لوگوں لڑنا سیکھو مگر اجتماعیت کے ساتھ. کچھ لڑائیاں لڑنا پڑتی ہیں، میدانوں میں اترنا پڑتا ہے کہ ان کے لڑے بغیر جیا نہیں جاتا. جیت ہار کا سوچے بغیر کہ ہر لڑائی جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی اور پھر بھی لڑنا پڑتی ہے. کبھی اس سوچ کے ساتھ لڑی جا سکتی ہے کہ ہم جیتیں گے. جیت کی سوچ کے ساتھ کوئی نہیں لڑتا، بس وہ لڑنا پڑتی ہے. حسین کو نہیں پتا تھا کہ کیا کوفی کس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں کہ یزید کے، مگر وہ لڑے. آج کون زندہ ہے، حسین یا یزید؟ بس ڈٹ جانا ضروری ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے جو بھی حق و سچ کے لیے لڑا وہ آخر میں جیت جاتا ہے. فوری طور پہ جیتنا ضروری نہیں ہوتا. اجتماعی فائدے کے لیے جب تک لڑنا نہیں سیکھیں گے کبھی فتح نصیب نہیں ہوگی. مصلحت کے ساتھ جینا، چپ رہنا اور اسے عقل مندی سمجھنا عقل مندی نہیں بزدلی ہوتی ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہیں تو لڑ کر مرنا بھی پڑے تو مر جانا چاہیے. اگر ملک میں جمہوریت ہے تو پھر درست جمہوریت ہو. یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں، وہ مانتا نہیں، وہ سنتا نہیں، وہ کرتا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ مقبول کیوں ہے. یہ آپ کے باپ کا ملک ہے؟ نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے. سب اس کے وفادار ہیں، سب اس سے محب وطن ہیں. یہ ہے ریاض، عمران ریاض خان صاحب کے وفادار ساتھی، ارشد شریف کے دوست مرحوم کے. میں ریاض صاحب کے ایک ایک لفظ کاما پیریڈ کے ساتھ تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سب درست ہے، کچھ غلط نہیں. مگر ہر سچے لفظ کا ایک پس منظر ہوتا ہے. الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے ادا کرنے والے جھوٹے سچے ہوتے ہیں. لفظوں کی توقیر اور توہین ان سے ہوتی ہے. کہنے والے کی نیت اہم گردانی جاتی ہے. مسولینی سے ہٹلر، فرعون سے چنگیز، ہلاکو، سب کے ارادے اپنے اپنے طور پر درست تھے، اہم تھے، مگر میرے ارادوں کی اہمیت نیت کا فیصلہ لوگ اور تاریخ کرے گی. لوگوں نے تو اللہ کے سچے نبی کو بھی اس کی سیرت کی روشنی میں تسلیم کیا اور یقین مانا. اس کے عمل پر، اس کی پیغمبری پر پھر گواہی دی تھی کہ جب اس نے پوچھا اے لوگو اگر میں تم سے کہوں یہ میری پشت پر کھڑی فاران کی چوٹیوں کے عقب سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے بیک وقت جواب دیا ہاں محمد، ہم مانیں گے کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں تب کبھی دروغ سے کام نہیں لیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. عمران ریاض، میں آپ کی نجی زندگی پر بات نہیں کروں گا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ زمینوں کے کس کاروبار میں ملوث ہیں. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ آپ جنہیں آج للکار رہے ہیں ابھی 1 سال پہلے تک آپ انہی سے آگ لیتے تھے، انہی کے کہے پہ چلتے تھے اور محب وطن قرار پاتے تھے. آپ وہی ہیں جو کہتے تھے جو ہماری فوج اور آئی کے خلاف بولے اس کا باپ اصلی نہیں. آپ جس نے حامد میر کے پیٹ میں پڑی گولیوں کا مذاق بنایا،
آپ جو سلیم شہزاد سے لے کر شمالی علاقوں بلوچستان میں مرنے والے کسی صحافی کی شہادت پر باہر نکلنا تو درکنار بولے بھی نہیں تھے. آپ جسے کبھی مسنگ پرسنز، ان کی لاشیں، ان کے ماں باپ کی رونے آہیں کرائیں نظر نہیں آئیں. کوئی عمر چیمہ، احمد نورانی پر تشدد ہوتا آپ نے کبھی نہیں دیکھا. صرف یہ بتا دیں، جمہوریت جب درست ہوتی ہے جب آپ کا من پسند عمران خان آئے گا. جمہوریت میں عدم اعتماد کا ووٹ غیر آئینی اور رجیم چینج ہے. اتحادیوں کو زور زبردستی فون کالز کی دھمکیوں کے ساتھ رکھنا ہی جمہوریت ہے. کسی کو کندھے پر بٹھا کر لانا اور RTS بٹھا کر جتوانا جمہوریت ہے. سینٹ میں جن کی اکثریت ہو ان کے 14 ووٹ دھمکیوں سے توڑ کر اپنے چیئرمین کو دلوانا ہی جمہوریت ہے. فوج سے کھلے عام کہنا ہمارا ساتھ دو ورنہ تم غدار ہو، گیدڑ ہو، میر صادق ہو، جعفر ہو. یہی آئین، قانون اور جمہوریت ہے. رات کو چھپ چھپ کے مذاکرات کرنا اور بات نہ کرنے پر، نہ مانے جانے پر صبح اٹھ کر گالیاں دینا ہی جمہوریت ہے. فوج سے مداخلت کی اپیل اور زور زبردستی جمہوریت ہے. ایسی جمہوریت کے لیے اجتماعی جنگ لڑنا، میدان میں اترنا حق ہے، سچ ہے. نہیں، تف ہے ایسی لڑائی پر، ایسے حق پر اور ایسے سچ پر. یہ شہادت نہیں، اسے کتے کی موت مرنا کہتے ہیں. اگر سچ سننا چاہتے ہو، امریکہ کو سازشی قرار دے کر پھر اس سے لابنگ کے ذریعے خاموشی سے معاملات طے کرنا، اسے جمہوریت کہتے ہو. اور رکھو اپنے سینے پر ہاتھ اور کہو خان جن کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے وہ ایسے ہی با کردار مسلمان ہے جس کا تقاضا ریاست مدینہ کرتی ہے. کھاؤ اپنے ماں باپ کی قسم اور کہو بزدار بشرا بی بی گوگی کا گٹھ جوڑ نہیں تھا اور تم کچھ نہیں جانتے. بولو اپنے آپ سے سچ، ہو پوچھو خود سے، جمہوریت میں اپوزیشن کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں، خود کو بتاؤ. صحافت کسی ایک کے ساتھ، اس کی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، جم جانے کا تقاضا کرتی ہے. اور کیا یہی جمہوریت کی درستگی ہے کہ جمہوریت کسی ایک پارٹی رول کا نام بنا دیا جائے؟ کیا ایمانداری، نیک نامی یہی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات لگائے اور پوری دنیا میں نکو کر دے، کانا کر دے، چوری کے الزامات کی بوچھاڑ کر دے؟ تو دم سادھ لو اور اعلان کرو جیو اور خانزادہ کے خلاف عدالت جا رہے ہیں اور پھر بھاگ جاؤ. مگر سامنے والے چور چور چور. ریاض ملک کو 50 ارب واپس کر کے 400 کنال زمین مفت پکڑ لو، مگر صادق اور امین ٹھہرو. توشہ خانہ پورا بیچ کھاؤ. مگر یہی جمہوریت ہے اور یہی آئینی اور قانونی حق ہے اور یہی سارے سچائی کے معاملے ہیں اور تاریخ کی درست سمت بھی. عمران ریاض صاحب، اس ریاست کا اصل ایشو آپ سے لوگ ہیں جو راہ حق پر نہیں، گمراہی کو راہ حق قرار دیتے ہیں، جن کی تاریخ بھی اپنی ہے، جمہوریت بھی اپنی ہے، حق بھی اپنا ہے، سچ بھی اپنا ہے. آپ لوگ وہی ہیں جو طے کرتے ہیں کہ جمہوریت کی تعریف کیسے کرنی ہے. کہ جب عام لوگوں کو پڑھنے، سمجھنے، برتنے کا ہنر نہ سکھایا سمجھایا گیا ہو تو جو مداری آئے ڈگڈگی بجا کر چونیاں اکٹھی کیوں نہ کرے. کہ آپ ان دنوں صرف چونیاں اکٹھی کرتے ہو، آپ مجمع لگاتے ہو، وہ مجمع بازار میں ہو یا یوٹیوب پر ہو یا فیس بک پر ہو یا ٹویٹر پر ہو، اسے مجمع ہی کہتے ہیں. کہ دور کے تقاضے بدل گئے ہیں، روایات بدل گئی ہیں، طریقے بدل گئے ہیں. فیشن میں 75 سال تم جیسے لوگ ہی ڈگڈگیاں بجاتے رہے، نئے ترانے سناتے رہے، جمہوریت کے اپنے اپنے معنی سمجھاتے رہے اور انہی کے لیے کام کرتے رہے، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں. کہ تم نے کچھ پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، تم صرف لالچ، خود غرضی اور اپنی طمع کے لیے کام کیا. اس لیے یقین رکھو جب تک بھی یہ ملک قائم ہے یہ انہی کے باپ کا ہے. اللہ حافظ.